याद आया, दौरे यूसुफी याद आया। वहां तो सिर्फ एक ज़ुलेखा थी, बल्कि अफजल व मफजूल का जिक्र नहीं कर रहा हूं, मेरे नबी के अब्बा जान की शान पढ़ रहा हूं। काश मेरे आका की तवज्जो हो जाए कि मेरे बाबा की शान पढ़ी जा रही है, महफिल पे तवज्जो हो जाए। आपका भी बेड़ा पार, मेरा भी बेड़ा पार, हमारी नस्लों का बेड़ा पार। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। औरतें इंतजार में रहती थी, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्ला यहां से गुजरेगा, है बड़ा खूबसूरत। बाज औरतें तो देखकर बेहोश हो जाती थी। एक एक हवाले की जिम्मेदारी मेरी है। सनद पर तो ज़ौफ़ का हुक्म लगा सकते हो, लेकिन गड़ी हुई रिवायत कोई साबित नहीं कर सकता, जिम्मेदार मैं हूं। अल्लाह अकबर। बाज औरतें बेहोश हो जाती थी, बाज तो ऐसी थी बहुत पढ़ी लिखी थी, काहिना कहलाती थी, ये कहलाती थी, वो कहलाती थी। ऑफर कर दिया, अब्दुल्ला मेरे साथ एक रात गुजारे। एक रात आका के अब्बा जान ने फरमाया, हम लोग बदकार लोग नहीं हैं। जब लोग नंगे होके काबे का तवाफ करते थे और जानवरों के साथ बदकारी करते थे, उस वक्त भी मेरे नबी का 18 साला बाबा इतना परहेजगार था कि कहा हम बदकार लोग नहीं। यार जो औरतों के साथ बदकारी न करें, वो शिर्क की बदकारी को कैसे अंजाम दे सकते हैं? वो शिर्क की बदकारी को कैसे अंजाम दे सकते? कहा मैं बदकार। अच्छा कहा ठीक है, तेरे अब्बा ने तेरे कफारे में 100 ऊँट ज़बा किए ना अब्दुल्ला, वो 100 ऊँट मैं तुझे दूंगी, मेरे साथ शादी कर ले। अच्छा बदकारी नहीं करते तो शादी कर ले। लेकिन नबी के अब्बा जान थे, अभी कुरान नहीं आया, अभी कानून इस्लाम नहीं आया। इस्लाम के कानून के आने से पहले बाप की वफादारी का दर्स अगर कोई दे रहा है, वो मेरे नबी के बाबा हैं। एक लड़की ऑफर दे रही खूबसूरत, बदकारी कर, कहा हम बदकार नहीं, तो कहा निकाह कर ले, 100 ऊँट दूंगी बदले। वो नहीं, तुझे नहीं देना पड़ेगा, मैं दूंगी 100 ऊँट। 100 ऊँट किसको कहते हैं? तेरे फिदिये में, कफारे में, तेरे बदल में जो 100 ऊँट दिए तेरे बाबा ने ज़बा किए ना, तो मैं वो 100 ऊँट दूंगी, निकाह कर ले। तवज्जो, नबी के बाबा क्या कहते हैं पता है? मैं अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अब्बा हयात है, ये फैसला मेरे अब्बा जी करेंगे। देख तो सही, नबी के 18 साल के बाबा कितने परहेजगार हैं, कितने मुत्तकी। लेकिन दुख के साथ एक जुमला कह दूं, इनको भी मौलवी लोग काफिर कहते हैं। यानी काफिर कहने का शौक कितना है लोगों को, है? काफिर कहने का शौक। नबी के अब्बा जी को काफिर कहते हैं, नबी की अम्मा जान को काफिर। और कौन लोग बताएं? जो लोग तकरीरों में कहते हैं कि भाइयों काफिर को भी काफिर ना कहो, काफिर को भी काफिर ना कहो। जो आपको दर्स देने आते हैं ना, बड़े भोले बाले बनकर, ऊंचे ऊंचे पाजामे पहनकर और सुन्नतों का चेहरा लेकर, वो नबी के अब्बा जी को काफिर कहते हैं। जिम्मेदारी हमारी है। फतावा रशीदिया में ये बात ना लिखी हो तो मैं गुलामी लिखने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुसलमानों मुझे तुम पे हैरत है। जो नबी के बाप को काफिर कहने की जुर्रत करते हैं, तुम उनके पीछे नमाजें कैसे पढ़ लेते हो यार? तुम उनसे रिश्तेदारियां कैसे कर लेते हो? तुम उनके साथ ताल्लुकात कैसे बना लेते हो? बहरहाल, लेकिन ये बात मैं आगे बढ़ा रहा हूं। 18 साल के नबी के बाबा जान है, और अल्लाह अकबर, आपको आपकी आदत करीमा है कि आप बड़े बहादुर हैं, इसलिए कि उनका पूरा खानदान ही बहादुर था। बनु हाशिम बड़े बहादुर लोग थे। आदत थी कि कभी कभार शिकार के लिए जाते थे। एक दिन शिकार के लिए गए तो कुछ यहूदी पीछे लग गए। एक दिन शिकार के लिए गए, कुछ यहूदी पीछे लग गए। तशरीफ रखें। आफ्ताब खिताबत सदरी जलसा हज़रतुल अल्लामा मौलाना डॉक्टर सैयद महमूद सफ़ील हुसैनी विखार पेशा साहब क़िबला मुद्दतल्लाहु हमारे पास जलवागर हो चुके हैं। इस्तकबाल पर बैठे कोई ना उठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। सुभान अल्लाह, सुभान। हुजूर आफ्ताब खिताबत, हुजूर आफ्ताब खिताबत। सुभान अल्लाह, सुभान। अब आप तशरीफ रखिए इंशाअल्लाह ताला। बैठ जाए, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें आप।
رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہماری محفل میں حضرت علامہ ڈاکٹر سید وقار پاشا صاحب کی بلا تشریف لائے۔ کافی طویل عرصے کے بعد حضرت کی زیارت ہو رہی ہے، بہت طویل عرصہ پہلے زیارت کی تھی۔ آج سنا ہے کہ طبیعت کی علالت کی وجہ سے محفلوں میں شرکت کم ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں حضور کے والدین کریمین کے صدقے اللہ ان کو اور جتنے علماء مشائخ بیمار اللہ سب کو شفا دے۔ آمین۔ حضور کے ہر بیمار امتی کو اللہ شفا نصیب فرمائے، اور اللہ ان جیسے بزرگوں کو جو واقعی اہل سنت و جماعت کے سچے عقائد کی ترجمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو عمر نوح عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھنے آؤ۔ رب صلی وسلم دائما ابدا، درود شریف پڑھنے کے لیے کہا گیا، درود شریف پڑھنے۔ اللہم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ نبی کے ابا جان کا ذکر ہو رہا تھا، میلاد کی محفل ہے، سرکار کے والد بزرگوار، یہ بہادر گھرانہ، مالدار گھرانہ، بہادر گھرانہ، خوبصورت گھر۔ اللہ اکبر۔ آپ نے سنا نا، مورخین لکھتے ہیں دور یوسفی یاد آیا، شکار کا جو ہے وہ شکار آپ کے خاندان کا وطیرہ تھا، شکار کے لیے تشریف لے گئے۔ شکار کھیلنے نہیں گئے، شکار کرنے کے لیے گئے، اس لیے کہ شکار کھیلنا یہ اچھوں کا کام نہیں ہے، شکار کرنا یہ بہادروں کی نشانی ضرور ہے۔ اور علم والے جانتے ہیں شکار کھیلنے اور شکار کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو دل لگیاں کرنے کے لیے شکار کرتے ہیں ان کے شکار کھیلنا کہتے ہیں، اور جو ضرورت کے مطابق اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بتقاضے ضرورت اپنی بہادری کے اظہار کے لیے کسی کو اپنا بنا لیتے ہیں، کبھی شکم کے لیے، کبھی پنجرے کے لیے، کبھی آنگن کی زینت کے لیے، پھر ان لوگوں کو بہادر کہا جاتا ہے۔ اور یہ اہل عرب کا وطیرہ تھا، طریقہ تھا۔ حضرت حمزہ بہترین شکاری تھے، حضرت عبد المطلب کا بھی انداز تھا، سرکار عبداللہ کا بھی انداز تھا۔ بہرحال عرض کر رہا تھا کہ جناب سرکار عبداللہ میرے نبی کے ابا جان، یہ بھی آپ اندازہ کریں جب لوگوں کا نام عبد الشمس ہوتا تھا، عبد الکعبہ ہوتا تھا، عبد العزہ ہوتا تھا، اس وقت میرے نبی کے ابا جان کا نام بھی عبداللہ تھا، یعنی وہ عبد الشمس نہیں تھے، وہ عبداللہ تھے۔ اندازہ کریں پھر بھی لوگ توحید کے نام پہ ان لوگوں کو نشانہ کرتے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر دین کی تبلیغ کا شوق ہے تو نبی کی تعریف اور نبی کے فضائل کے بغیر دین کی تبلیغ ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر کوئی واقعی دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے، اس سے بھی کوئی دین کی تبلیغ کرے گا میرے بھائیوں جو یہ کہے کہ نبی کی ولادت کا جشن منانا ہی حرام ہے، آپ مجھے بتائیں آپ کیا تعلیم دینا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ وہ نبی جو پیدا ہوا اور ان کی ولادت کا جشن منانا حرام ہے، پھر آپ کون سے دین کی تبلیغ کرو گے میرے بھائیوں؟ کم سے کم سنجیدگی سے کام لو۔ اتنا بھی اپنے مولویوں کی محبت میں تعصب مت کرو۔ مولوی قبر میں کام نہیں آئیں گے، مولا مصطفیٰ جان رحمت قبر میں تشریف لائیں گے۔ پھر اس کے بعد لوگ حدیث بھی پڑھتے ہیں، کیا لوگ گڑھتے ہیں بھائیوں، کیا پڑھتے ہیں لوگ، کہتے ہیں واہ جس دن عائشہ جو ہے وہ بیوہ، جس دن سیدہ فاطمہ کے سر سے سایہ اٹھ گیا، جس دن صحابہ رو رہے تھے، یہ سنیوں کو کیا ہو گیا، اس دن یہ جشن مناتے، جشن مناتے۔ ہم نے کہا اگر یہی گستاخی ہے، یہی توہین ہے، تو پھر آپ اس حدیث کا کیا کریں گے؟ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ عید المومنین ہے۔ جمعہ کیا ہے؟ عید المومنین ہے۔ جمعہ کیا ہے؟ عید المومنین ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ عید المومنین کیوں ہے؟ تو بہت سی وجوہات بیان کی، اس میں سے ایک بات یہ فرمایا کہ اسی دن حضرت آدم کی ولادت ہوئی، حضرت آدم کی پیدائش ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی۔ اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، بن ماں کے بن باپ کے آدم کو پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھا، اندازہ فرمائے جب آدم کی پیدائش کا دن عید المومنین ہو سکتا ہے تو جانے آدم محمد الرسول اللہ کی پیدائش کا دن عید المومنین کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور پھر ہم تو سال میں ایک بار منا رہے ہیں اور آپ تو سال میں 52 مرتبہ عید المومنین جمعہ کا دن منا رہے ہیں، تو آدم کی پیدائش جب سال میں 52 مرتبہ منائی جا سکتی ہے تو جس کے صدقے آدم پیدا ہوئے سال میں ایک بار اس کی ولادت کا جشن نہیں منایا جا سکتا؟ پھر یہ حدیث صحیح میں موجود ہے، حدیث ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں نہیں چلے ٹھیک ہے اسی دن وصال بھی تو ہوا۔ ابھی یہ بحث بعد میں کریں گے اس دن ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن اگر حالانکہ اس پر بہت بحثیں ہیں، میں وہ نہیں کھولنا چاہتا، لیکن چلیں مان بھی لیں کہ اسی دن وصال ہوا، اسی دن وصال ہوا۔ کیا کریں؟ حضور کی حدیث کا اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ آقا فرماتے آدم اسی دن پیدا ہوئے،
اور اسی دن آدم کا وصال ہوا، ولادت بھی جمعہ کو، وصال بھی جمعہ کو. تو نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ وصال اور ولادت دونوں ایک ہی دن ہوا تو غم مناؤ عید نہ مناؤ. بولو عید میں خوشی منائی جاتی ہے کہ غم منایا جاتا ہے؟ نبی بتا رہے ہیں اگر نبی کی پیدائش اور وصال دونوں ایک ہی دن جمع ہو جائے تو جانے کا غم نہیں کیا جائے گا بلکہ آنے کا جشن منایا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر حضور کے دن، اگر حالانکہ وہ وصال کا دن ہم مانتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ اگر تحقیق کرو نا تو بات کے ذریعے کی جا سکتی ہے. بتاؤں کیسے؟ حضور علیہ السلام نے حج کیا 9 ذی الحجہ کو جمعہ کے دن، اور ٹھیک 2.5 مہینے کے بعد حضور دنیا سے تشریف لے گئے. ذی الحجہ کا ہجرت کا 10واں سال تھا، آخری مہینہ 9 ذی الحجہ تھی. دن کون سا تھا؟ جمعہ کا. اس کے بعد کون سا چاند دکھا؟ محرم کا. پھر اس کے بعد کون سا چاند دکھا؟ سفر کا. پھر اس کے بعد کون سا چاند دکھا؟ ربیع الاول. 3 چاند دکھے. ٹھیک، ان 3 چاند کے اندر حضور علیہ السلام نے تیسرے چاند میں وصال فرمایا. جمعہ کے دن حج کرنا بخاری سے ثابت، پیر کے دن وصال ہونا بخاری سے ثابت. صحیح ہے؟ تم تو بخاری کا زیادہ نام لیتے ہو. اب میں آپ کے سامنے ایک ٹاسک دے کر کے جا رہا ہوں، آپ کو کام ہوم ورک دے. یہاں نہیں کہوں گا، آپ سے میری گزارش ہے، جمعہ کے دن حج ہوتا ہے، پیر کے دن وصال ہوتا ہے. جمعہ کو 9 ذی الحجہ ہے. وصال کی تاریخ ہمارے یہاں فکس نہیں ہے، محققین کے اختلاف ہے. کسی نے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا. جنہوں نے کہا سب سراخوں پر، لیکن حساب کتاب والی قوم ہے میری. اگر محرم کا چاند 30 کو مانا جائے، سفر کا چاند 30 کو مانا جائے، ربیع الاول کا چاند بھی 30 کو مانا جائے، تینوں چاند 30 کا مانا جائے، جو کہ ممکن نہیں ہے، پھر بھی اس سال ربیع الاول کی 12 تاریخ پیر کے دن نہیں آتی. ٹھیک ہے، 29 کے تینوں چاند مان لیے جائیں، پھر بھی پیر کے دن ربیع الاول کی 12 تاریخ نہیں آتی. ایک کو 30 کا مانے، ایک کو 29 کا مانے، پھر ایک کو 30 کا مانے، تو بھی پیر کا دن 12 ربیع الاول کی تاریخ نہیں آتی. 2 کو 29 کا مانے، ایک کو 30 کا مانے. جاؤ جا کر کے حساب کر لو، اگر میری بات غلط نکلے مجھے آ کر کے بتا دینا. پیر کو 12 ربیع الاول ثابت کر کے بتاؤ. جمعہ کو حج کیا، پیر کو وصال کیا، اور ان 3 چاندوں کا حساب کر کے بتاؤ. آپ ثابت نہیں کر سکتے. پیر کے دن وصال ثابت ہے، جمعہ کے دن حج ثابت ہے. 30 کے چاند کے حساب سے بھی 12 30 پیر کو نہیں آتی. 29 کے حساب سے بھی 12 پیر کو نہیں آتی. 29 کے حساب سے بھی 12 پیر کو نہیں آتی. تو اب مجھے بتاؤ یہ کیسے کہتے ہو کہ 12 ربیع الاول کو وصال ہوا؟ یہ کیسے کہتے ہو؟ کس نے لکھا؟ میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں، صرف آپ کو دینا. آج کا تو کیلکولیٹر کا دور ہے نا، جاؤ حساب کر لو. اور میں ابھی انشاءاللہ تعالیٰ 4-5 گھنٹے ہوں، اور ویسے حیدرآباد میں آتا جاتا رہتا ہوں. ابھی میں انشاءاللہ تعالیٰ 9 اور 10 نومبر کو پھر آ رہا ہوں. اگر آپ کو حساب میں کوئی غلطی ہو میرے پاس آئیے، میں آپ بیٹھیے، میں سمجھاؤں گا آپ کو. اب اگر لیکن بفرض محال چلے ٹھیک ہے، پیر کو ثابت بھی کر لے 12 ربیع الاول کی وصال کو. حدیث ہے نا، کیا آدم کی ولادت بھی اسی دن، آدم علیہ السلام کا وصال بھی اسی دن. کیا منا رہے ہیں؟ عید. تو اگر یہ عید منانا گستاخی ہے، بے ادبی ہے، بدعت ہے، تو پھر ہم تو ایک بار یہ بدعت کر رہے ہیں. ہاں جناب، آپ تو 52 مرتبہ ایک سال میں یہ بدعت کر رہے ہیں. تو ہم سے بڑا بدعتی کون ہوا؟ آپ 52 چھوڑ دیں، اس کے بعد ایک کے بارے میں ہم غور کر لیں گے. اور اگر چلیں ٹھیک ہے، بات ہی ایسی ہے تو میں ایک آسان نسخہ دیتا ہوں. یار کلمہ تو تم بھی پڑھتے ہو، کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں. آپ کو ضد ہے نا کہ ولادت کا جشن نہیں ہونا چاہیے، وصال کا غم ہونا چاہیے. آسان بات ہے، تم بھی امتی کہلاتے ہو، ہم بھی امتی ہے. 2 کام ہے نا، وصال اور ولادت. جشن ہم منا لیتے ہیں، ماتم کی محفل تم سجا لو. محرم میں وہ سینہ پیٹتے ہیں، میلاد النبی میں تم پیٹ لو. تو دونوں پیٹ لو نا، پیٹ لو. لیکن الحمدللہ ہم محرم میں بھی نہیں پیٹتے اور ربیع الاول میں بھی نہیں پیٹتے. کیوں؟ اس لیے کہ پیٹا وہ جائے گا جس میں نبی اور 4 یار نہیں ہے، جس میں نبی بھی ہو، صدیق بھی ہو، عمر بھی ہو، عثمان بھی ہو، علی بھی ہو. انشاءاللہ نہ یہاں پیٹا جائے گا نہ وہاں پیٹا جائے گا. جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر جو اپنے سینوں
سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ اللہ اکبر۔ تو بات دور نکلتی جا رہی ہے۔ ایک بھائی نے دوپہر میں مجھے کہا تھا کہ یہ با اعتراض حیدرآباد میں چل رہا ہے،